A few days back हमारे पास एक फैमिली विजिट करने के लिए आई थी जो चाहते थे कि उनके बच्चे की एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन और बिहेवियरल असेसमेंट की जाए। उनको एक पीडियाट्रिशियन ने हमारे पास रेफर किया था फॉर द कंसर्न्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, सोशलाइजेशन डिफिकल्टी, स्पीच डिले एंड मल्टीपल अदर फैक्टर्स जो पेरेंट्स के कंसर्न्स थे। So after a very detailed evaluation and assessment, it was identified कि उनके बच्चे को ASD था, which commonly is known as autism. When we were giving the feedback to the parents, so as soon as we broke the news to them, although we did it very carefully, but somehow क्योंकि parents definitely उनको idea नहीं था, so they were very concerned. और autism का नाम सुनते ही लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, उनके माइंड में मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। We are always there to answer all the questions which parents ask. लेकिन उनमें से कुछ questions ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये ख्याल आया कि we should definitely be considering to talk about all those questions जो कि कुछ parents के answer नहीं भी हो पाते होंगे. So they are all related to autism, which are myths and misconceptions. Assalamu alaikum. I'm Tahira Javaid. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I'm working as a head consultant at Pehchaan clinic. Pehchaan aims to provide mental health awareness by providing online resources and by hosting various workshops, trainings, and support group events. I am also affiliated with Integrated Health Services Children and Family Hospital as well as Institute of Medical Rehabilitation GH Islamabad. This month, we have on board Dr. Khurram Saleh, who is a consultant psychiatrist based in UK. His niche areas are Autism Spectrum Disorder and ADHD. This month, we'll be hosting various videos related to autism and various aspects related to it. We would appreciate if you can drop your questions in the comment section that we can cater during the series of videos related to autism. If you want to stay checked in with your mental health, you can subscribe to our channel and click the notification bell so that you're notified timely about all the upcoming videos. Our social media handles will be linked in the description box below. You can follow and like to stay connected to all the online resources being provided there. Thank you. For example, इस family ने after the diagnosis हमसे पूछा था कि is it because of us, हमारी parenting में कोई problem रह गई है, या हमारे family system में कोई issue है, या हमसे कोई गलती हुई है, ये किस तरह का एक issue है जिसकी वजह से हुआ है। इसी तरह कुछ पेरेंट्स का ये होता है कि अगर हम कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो करवा सकते हैं तो हमें बता दें। सो ऑल दीज क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में हो सकते हैं, ऑल दोज पेरेंट्स या वो लोग जो खुद सफर कर रहे हैं फ्रॉम ASD, we have requested Dr. Khurram Saleh, who is a consultant psychiatrist. He's working in UK. His niche areas are ADHD and ASD. He works in adult psychiatry as well. Plus, he is a TEDx speaker. So he is someone who can answer all those questions in a better way. So we have invited him for this series of discussion related to Autism Spectrum Disorder. We welcome you on the platform of Pehchaan Clinic YouTube channel. Thank you so much, Dr. Khurram, for coming and sparing some time to answer all the questions. Thank you very much, Tara, for the invitation. Sir, we'll be starting off with like the misconceptions as I've discussed. So starting off with, sir, generally जब हम अपने clinical practice में parents के साथ discussions में होते हैं, so जैसे ही autism की बात होती है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और उसकी vaccinations की बारी आती है, so there are certain vaccinations जिनको लगवाने की वजह से autism develop हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल MMR के बारे में ये बहुत कॉमनली आता है और उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ पेरेंट्स जो बहुत कंसर्न होते हैं वो काफ़ी रीड करके आए होते हैं। सो देयर वर फ्यू पेरेंट्स जो 1990s की कुछ रिसर्च भी कोट करते हैं जो किसी फिजिशियन की है और जिन्होंने एक जर्नल में पब्लिश्ड है। So I would like, sir, if you can tell us something about MMR, its role in the development of ASD. सबसे पहले तो
یہ ایک بہت بڑے کچھ بہت زبردست قسم کے myths چل رہے ہوتے ہیں autism spectrum disorder کے بارے میں. سب سے بڑا myth یہی ہے کہ MMR کی ایسوسیشن کیا ہے اس کے ساتھ autism spectrum disorder کے ساتھ. اور اٹ اسٹیمز فرام کہ ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر اینڈریو ویک فیلڈ. دیٹ واز وے بیک ان 1990s, جہاں پہ انہوں نے کچھ ریسرچ کیا تھا اور ان کا پیپر چھپا تھا لینسٹ میں. اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ کنکلوژن یہ کیا تھا کہ دیر از این ایسوسیشن آف MMR ود autism spectrum disorder. جب آپ اس پیپر کو ڈیکنسٹرکٹ کریں تو ایک تو وہ پیپر جو تھا وہ بہت چھوٹے سیمپل پہ تھا, مطلب 8 کے 9 پیشنٹس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, جو ایک بہت چھوٹا سیمپل ہے. اور اس کی مشہوری اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک بہت ریناؤنڈ جرنل میں چھپ گیا تھا جو لینسٹ جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا جب کمپلینٹس آنا شروع ہوئیں تو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی اسٹڈی کو بہت فراڈولنٹ طریقے سے وہ کیا تھا, کنڈکٹ کیا تھا, اور اس میں جو ایسوسیشنز تھیں لاٹ آف ڈیٹا وہ فیبریکیٹڈ. تو پھر کیا ہوا کہ لینسٹ نے وہ پیپر ریٹریکٹ کر لیا, پیپر بھی ریٹریکٹ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے 2 بڑی ریسرچز کی, ایک اسکینڈینیویا میں تھی اور دوسری جو تھی لندن میں ان ایسوسیشن ود مانچسٹر, اور کافی بڑے سیمپل انہوں نے یوز کیے. اور پھر اس سیمپل کو جب انالائز کیا اس کی کنکلوژن یہ ہوئی کہ آٹزم کا کوئی تعلق نہیں ہے MMR ویکسینز کے ساتھ. لیکن اس وقت تک یہ بات اتنی پھیل چکی تھی کہ ہم اس کے ریپرکشنز ابھی تک فیس کر رہے ہیں, اور اس کے ریپرکشنز میں پیرنٹس جو ہیں خاص کر بہت وہ ہیں کوشس ہیں. پھر اینٹی ویکس جو وہ لوگ جو اینٹی ویکسینز ہیں, مطلب ان کو دے فاؤنڈ این اپرچونٹی اور انہوں نے اس چیز کو پش کرنا شروع کر دیا. آپ یقین کریں جو ڈاکٹر تھے اینڈریو ویک فیلڈ, ان کا GMC سے رجسٹریشن انہوں نے ختم کر دیا. تو اب وہ امریکہ میں بیٹھ گئے ہیں جا کے, اور وہ اینٹی ویکس کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ان کا جو سارا جو ایکسپوجر ہے وہاں سے انہیں ملتا ہے. اور وہ بھی ابھی بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے, لیکن ایویڈنس بیس, ریسرچ ایویڈنس بیس کے مطابق کوئی لنک نہیں ہے MMR کا autism spectrum disorder کے ساتھ. اور یہ چیز ڈاکیومنٹڈ ہے, اگر آپ گوگل بھی کر لیں تو آپ کو چیزیں بڑے آرام سے مل سکتی ہیں. Right, right. Sir, that means like MMR and other vaccinations, evidence تو یہی کہتا ہے کہ یہ سیف ہیں اور ہمیں بچوں کو لگوا لینی چاہیے, کیونکہ definitely ان کی physical health is as important as emotional and psychological health. بالکل. Sir, coming towards the fact کہ جہاں پر ہم ASD کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہمارے کلینکل پریکٹس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ پیرنٹس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بخار یا کھانسی کی طرح کی ایک کنڈیشن ہے, ایک ڈیزیز ہے جو کہ کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے گی, اور اس کے لیے ان کو بہت زیادہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایویلویٹ کروا لیں یا وہ اس کی تھراپی کروائیں, انٹرونشنس کروائیں. سو دے آر لائک کہ یہ تو ایک کنڈیشن ہے اور یہ ختم ہو جائے گی. So what do you think, sir, کہ like it is a disease and it would be like it's just there for some time? پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی لانگ ٹرم ایلنسز ہوتی ہیں, لانگ ٹرم ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ایلنسز ہوتی ہیں, ان کا کوئی کیور نہیں ہوتا. مطلب میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا, جیسے ہائپر ٹینشن ہے, ہائپر ٹینشن کا کوئی کیور ہے نہیں, اٹس مینجڈ. ایسما کا, ایپیلیپسی کا, ڈائبٹیز کا, ہارٹ کنڈیشنز کا, جتنی بھی آپ کنڈیشنز لے لیں جو فزیکل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں, دے آر مینجڈ, دے آر ناٹ کیورڈ. کیور صرف انفیکشنز ہوتی ہیں, اور وہ بھی اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ٹائم لمیٹڈ ہوتی ہیں. اینٹی بایوٹکس ہمارے پاس ہیں جو ان بیکٹیریا کو یا جو بھی آرگینزمز ہیں کاز کر رہے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہیں. ٹھیک, اب آتے ہیں آٹزم کی طرف. آٹزم ہے ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے which is transmitted. بچہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہیریڈیٹری ہے, ٹھیک ہے, اور اٹس اے لانگ لاسٹنگ کنڈیشن جو کہ ویزیبل ہوتی ہے کچھ لوگوں میں بہت جلدی, کچھ بچوں میں بہت جلدی ہو جاتی ہے. کچھ جو پیرنٹس کے ساتھ میں انٹرویو کرتا ہوں اکثر, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 6 مہینے میں 4 مہینے میں پتا تھا جس طریقے سے سوشل اسمائل ان کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تھی, اور جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, آئی کانٹیکٹ, بہت فرام اے ویری ارلی ایج. لیکن جو تھریش ہولڈ ہے وہ یہ ہے کہ 18 months اینڈ اباؤ میں یہ کنڈیشن ویزیبل ہوتی ہے.
تو یہ کنڈیشن اٹس اے لانگ لاسٹنگ کنڈیشن, اٹس ناٹ اے ڈیزیز, اٹس اے ڈس آرڈر کہ بیکاز آف سم جینیٹک وہ ریزنس آپ کی بچے میں آٹزم ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. ابھی تک وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا ریزن ہے. دیر آر سم رسک فیکٹرز جس میں پیرینیٹل اور یا اینٹی نیٹل جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ لو برتھ ویٹ ہے, اور کوئی انفیکشن ہو جائے ماں کو ڈیورنگ پریگننسی وہ. لیکن یہ رسک فیکٹرز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جو کہ کاز نہیں ہے. اس کا کاز ابھی تک جو ہمیں پتہ چلی ہے وہ ہے جینیٹک. اٹس اے جینیٹک کنڈیشن. ہو سکتا ہے آگے جا کے سائنس کچھ اور پتہ کر لے, ہم ایڈوانسز ہو رہی ہیں سائنس میں اور چیزیں چینج ہوتی ہیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ دا فیکٹ از اٹس اے جینیٹک کنڈیشن, نیورو ڈیولپمنٹل کنڈیشنز, اور یہ ایسی کنڈیشن ہے جس جو وچ لاسٹ تھرو آؤٹ دا اسپین آف یور لائف. Right. As you said, sir, کہ یہ manageable condition ہے because it's a long lasting condition, cure نہیں ہوتا. But like that takes me to my next myth related to ASD, which is like کہ یہ ایک treatable condition ہے, اور treatments کی بھی جو examples ہمارے سامنے parents کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر ہم بچے کی stem cell surgery کروا دیں, یا ہم ان کو کچھ ڈفرینٹ کائنڈ آف آئلز یوز کروا دیں, کچھ ملٹی وائٹامنس دے دیں جو کہ برین سیلز کے لیے بہتر ہوں, یا اگر ہم ان کو B12 انجیکشنز پر لے جائیں, یا فردر اور اس قسم کی ٹریٹمنٹس جو آج کل مارکیٹ میں سرٹن بینڈز آئے ہوئے ہیں کہ یہ بینڈز آٹزم بینڈز ہیں, یہ یوز کریں تو اس سے ہائپر ایکٹیویٹی کنٹرول ہوتی ہے, بچہ کام رہتا ہے. So what would you say about all those things کہ یہ treatable ہے, یہ کہہ کر اس طرح کے treatments are they possible? ابھی تک جو ایویڈنس بیس ہے اس میں کوئی اس قسم کی ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے. جو میں نے ابھی تک جو لیٹسٹ ایویڈنس ریسرچ بیس میں لوگ ان اس قسم کی تھراپیز کو لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں. جب کبھی میں پاکستان بھی آیا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی انجیکشن دیتے رہتے, تقریباً 3 سال تک تو ہمارے بچوں کو انجیکشن لگتے رہتے. کس قسم کے انجیکشن؟ تو وہ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ ملٹی وائٹامنز, وائٹامن B6 یوزلی اس کے انجیکشن وہ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح دے آر سیلنگ آؤٹ دا ٹریٹمنٹس. ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی کیور ہو سکے. یہ کنڈیشن ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنے والی کنڈیشن ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے جس کا اگر اس کنڈیشن کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی نہ ہو تو یہ it is a perspective, it's a person's perspective. مطلب ہے ایک انسان کے دنیا کو دیکھنے کا طریقہ جو کہ بالکل مختلف ہے میجورٹی آف لوگوں کے ساتھ. اور saying that ابھی تو سمجھا جاتا تھا کہ آٹزم از اے ریئر کنڈیشن. اب جو اس کی پریولنس ہے وہ ہے تقریباً 1 in 56, مطلب ہر 56 بندوں میں یا 56 بندوں میں ایک بندے کو یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی کنڈیشن ہوگی. Sir, you're so right about it. اور یہ چیز ہمارے سامنے بھی آتی ہے کہ جب ہم کلینک میں ہوتے ہیں تو لوگوں کا یہ بڑا کامن سا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی کنڈیشن ہے جو آ گئی ہے, پہلے تو نہیں ہوتی تھی. جبکہ شاید اس کی پریولنس جو ایویڈنسز میں ہے یا ریسرچ میں ہے وہ چینج ہوئی ہے, یا ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو پہلے تھا ہی نہیں, آپ لوگوں نے یہ نئی بیماری نکال دی ہے. So do you think کہ autism پہلے بھی exist کرتا تھا, یا یہ کوئی نئی condition ہے which people think? کیونکہ آٹزم تو تھرو آؤٹ ایگزسٹ کرتا رہا ہے, اور اس کی جو زیادہ کیسز دیکھنے میں 1950s میں دیکھتے ہیں. میں ایک میٹافور یوز کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ eyes can't see what the mind does not know. کہ جب آپ کے دماغ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشن ہے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا, آپ کو دکھے گا کیسے؟ تو یہاں بات ہوتی ہے اسکل سیٹ کی. اسکل سیٹ ہمارے پاس آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اویئرنیس آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے, لوگ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. وہ لوگ جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر سے سفر کرتے ہیں اور مطلب ان کو بہت ہائی فنکشننگ ہوتے ہیں, وہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس نے نہ صرف لوگوں کو جن کو آٹزم ہے ان کو اس کے فائدے ہوئے ہیں, مفید ہوئی ہے ان کے لیے, بلکہ پروفیشنلز کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہیں وہ کتابیں. تو جتنی انفارمیشن آ رہی ہے, جتنی اویئرنیس زیادہ بڑھ رہی ہے,
اس طریقے سے ہمیں چیزیں زیادہ نظر آ رہی ہیں. یہ لوگ پہلے بھی تھے، یہ کنڈیشن پہلے بھی تھی، لیکن اس وقت نہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی، نہ نالج بیس تھا، نہ اسکل سیٹ تھا کہ ہم اس چیز کو دیکھ سکیں. آپ ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کرتی ہیں، میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں کہ ویسٹ میں 10 سال پہلے تک بہت گرم ویوز تھے اس کنڈیشن کے بارے میں، اور بہت کم ڈائگنوز ہوتی تھی یہ کنڈیشن، اس لیے کہ اسکل سیٹ نہیں تھا. ابھی اسکل سیٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ مین اسٹریم میں آتا جا رہا ہے. ابھی تو یہ ایک اسپیشل اسکل ہے، لیکن I'm seeing it as becoming a very کیا کہتے ہیں مین اسٹریم اسکل very soon. سر بالکل، جیسے پہلے جنرلی جو ڈائگنوزز یہاں پر آج سے 10-15 سال پہلے دیکھنے میں آتے تھے، اس میں بہت کامنلی ڈائگنوز ہوتے تھے کہ یہ بچے ذہنی معذور ہیں یا مینٹلی ریٹارڈ ہیں، اور اسی ڈائگنوزز کے انڈر سارے ڈس آرڈرز کو کور کر لیا جاتا تھا. بٹ ناؤ ایز دی اویئرنیس از انکریزنگ، تو ملٹیپلی ڈائگنوز ہو رہے ہیں کہ یہ اے ایس ڈی ہے یا ADHD ہے یا ایسے کوئی اور بیہیویئر کنڈیشن ہے، LD ID سیپریٹ ہو گئے ہیں. اینڈ ایز یو ور مینشننگ کہ اب زیادہ اویئرنیس بکس کی وجہ سے بھی آ رہی ہے. اینڈ دیٹ ریمائنڈس می آف اے بک The Reason I Jump, where that child has written his perspective. He is someone who's suffering with ASD and he's given the perspective کہ وہ کن چیزوں کو کیسے سفر کر رہا ہے. It helps to clarify so many myths and misconceptions جو ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بچے ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. جیسے that takes me to the next point جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ they don't want to socialize, they lack empathy. So both of these things کہ وہ socialize کرنا ہی نہیں چاہتے اور ان میں empathy ہی نہیں ہوتی ہے، وہ lack of understanding ہے ان کی دوسرے لوگوں کے perspective میں. So what would you say about it? آپ نے بات کی The Reason I Jump، مطلب یہ اٹس اے بیسٹ سیلر. یہ ایک لکھی ہے 10 سال کے جاپانیز بچے نے. یہ اس وقت لکھی ہے کہ جب وہ بچہ کمپلیٹلی میوٹ تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ اسے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے. تو اس نے لکھنا شروع کیا، اور مطلب آپ نے تو پڑھی ہے، اس سے کوسچن اینڈ آنسر فارمیٹ میں ہے کہ میں یہ Exactly. کیوں کرتا ہوں، اور پھر اس میں اس کا جواب ہے کہ یہ وجہ ہیں، اس کی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کام کرتا ہوں اور میرے اس قسم کے بیہیویئرس ہیں. اور وہ آئیڈینٹیفائی کیا میرے خیال میں کسی پیرنٹس نے اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا، اور اٹس بیکم بیسٹ سیلر. اس کے بعد اس بچے نے، اب تو بچہ نہیں رہا، لیکن جو وہ صاحب ہیں، انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، میرے خیال ہے 2 اور بکس بھی لکھی ہیں آٹزم کے اوپر اور اپنے ایڈلٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں. تو کمنگ ٹو یور پوائنٹ اباؤٹ مسکنسیپشنز اباؤٹ سوشلائزیشن، اور مسکنسیپشن جیسے اس بچے کے بارے میں تھا کہ جس نے The Reason I Jump لکھی ہے کہ he had intellectual disability، کیونکہ وہ میوٹ تھا. میوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، اور یہ ایک خام خیالی ہے آٹزم کے بارے میں کہ آٹزم ایسوسیٹ ہوتا ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی سے. اور I'm not surprised، کیونکہ میں خود بھی اس چیز میں بلیو کرتا تھا. جب میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی بیک ان 2004، اور میں نے اپنا پہلا پیشنٹ دیکھا، اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر وداؤٹ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ایگزسٹ کر سکتا ہے، اور ایکچولی کرتا ہے. مور دین 70% آف دا کیسز، صرف 30% جو ہیں ان میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ بھی مطلب اس انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی بیسڈ آن پرسنز آئی کیو. اس کی ڈفرینٹ لیولز ہیں، جس میں بارڈر لائن سے لے کے مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر اور پروفاؤنڈ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہر ایک میں ڈفرینٹ پریزنٹیشن ہوتی ہیں. جبکہ نارملی جو ہم دیکھتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، یہ بچے وداؤٹ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر there is a difference between intellectual disability اور learning difficulties. learning difficulties جو ہے it's a very specific term، جو کہ چیزوں کے لیے جیسے ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، کمپریہنشن ہے، اس چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے لرننگ ڈیفیکلٹیز. تو لرننگ ڈیفیکلٹیز کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے ساتھ بالکل کنفیوز نہ کریں، یہ 2 ڈفرینٹ ٹرمینالوجی. کمنگ بیک ٹو سوشلائزیشن، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں 3 چیزیں جو کہ بہت آبویس ہیں. ایک ہے سوشلائزیشن، ڈیفیسٹس ہوتے ہیں اس میں، دوسری ہے کمیونیکیشن، اور تیسرا ہے اسٹیریوٹیپیکل اور ریپیٹیٹیو بیہیویئرز. ٹھیک ہے، تو سوشلائزیشن سب سے پہلا جو سوال آتا ہے کہ ان کو مسئلہ کیوں ہوتا ہے. ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو لوگ پسند ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں مجھے لوگ پسند ہیں، لیکن میں گیدرنگ میں نہیں جا سکتا.
गैदरिंग बड़ी हो और ख़ासकर मैं अगर लोगों को जानता नहीं हूँ ज़्यादा अरसे तक, तो उनको मसला होता है बात शुरू करने में, स्मॉल टॉक में। दूसरा ये कि अगर उन्हें कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसके बारे में वो काफ़ी डिटेल से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट उन्हें पसंद नहीं है, तो उसमें जो टू वे कन्वर्सेशन होती है वो नहीं होती है ज़्यादा। आप बिल्ड अप नहीं कर सकते अगर वो सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट का नहीं है। उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो इट्स वेरी पर्पस ड्रिवन। अगर किसी चीज़ में उन्हें लगता है कि इसमें कोई इसमें इससे कुछ गेन कर रहे हैं या उनके इंटरेस्ट का है तो वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो सोशलाइजेशन भी एक ऐसी चीज़ है कि जो दे डोंट फील कॉन्फिडेंट बिकॉज़ दे डोंट हैव द स्किल। उनसे आप बात करें तो उनको वो कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आती कि कन्वर्सेशन कब स्टार्ट करें, कब उसमें रुकें, कब दूसरे को बोलने का मौका दें और कब उस कन्वर्सेशन से निकल जाएँ हम। और सो इज़ द केस विद सोशल एटिकेट्स होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना है उस सिचुएशन में। हेंस दे स्टार्ट अवॉइडिंग दीज़ सोशल सिचुएशंस। तो हमें लगता है कि वो उनमें ये सोशलाइज़ेशन करने की वो ही नहीं है, जबकि उनमें जो डेफ़िसिट्स है वो सोशल स्किल्स का है। अगर एट एन अर्ली एज, जो मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ, मेरा आइडिया है कि इट्स वन ऑफ द कंडीशन जिसमें अर्ली इंटरवेंशन होनी चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन एट एन एज ऑफ अराउंड 4 to 5 years, जिसमें सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं, जैसे इमोशनल स्किल्स आप सिखा सकते हैं, इमोशन स्पॉट करने के तरीके कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन रीड करने के तरीके कर सकते हैं। उनमें ये चीज़ें उनकी कमी होती है, सोशल क्यूज रीड नहीं कर सकते, हेंस दे बिहेव द वे दे बिहेव। फिर आपकी बात के कहते हैं कि एम्पैथी नहीं है उनमें। दे आर एम्पैथेटिक, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस वक़्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, उस इमोशन का वो एक नाम नहीं दे सकते, उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो जब अपने इमोशंस को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट देम टू डिस्क्राइब और स्पॉट और अंडरस्टैंड अदर पीपल्स इमोशंस? अक्सर ये होता है कि इसमें तो एम्पैथी नहीं है, क्यों एम्पैथी नहीं है? इसलिए कि मैं रो रही थी, माँ ये कह रही, मैं रो रही थी, ये उसने मुझे देखा, तो वहाँ पे खड़ा हो गया और मेरी तरफ मुझे देखने लगा और लेकिन मेरे पास नहीं आया। क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही होती कि माँ किस एक्सपीरियंस से गुज़र रही है। क्या वो खफ़ा है? किस बात पे खफ़ा है? अगर मैं इसके पास जाऊँगा तो मैंने क्या कहना है? किस तरीके से मैं डील करूँगा? उनके पास उस सिचुएशन के लिए स्टॉक फ्रेजेस नहीं होते। दे गो विद स्टॉक फ्रेजेस। हर सिचुएशन के लिए उनके पास एक दिमाग में प्री फैब्रिकेटेड एक डिस्कशन शुरू हो चुकी होती है कि अगर इसने ये बात की तो मैंने ये कहना है, अगर ये इस तरह होगा तो मैंने इसका जवाब इस तरीके से देना है, अगर इस सिचुएशन में मैं आ गया तो मैंने ये काम करना है। अगर उस सिचुएशन से वो चीज़ वो हो जाए, मूव कर जाए और डिफरेंट हो तो उन्हें नहीं पता होता। दे गेट वेरी कन्फ्यूज्ड कि किस तरीके से उस सोशल सिचुएशन को डील करें। उनमें एम्पैथी होती है, दे आर फुल ऑफ इमोशंस, लेकिन दे डू नॉट नो व्हाट द इमोशन इज़, क्योंकि उनको अपने इमोशन का पता नहीं होता। दूसरा, उनके पास सोशल स्किल सेट नहीं होता कि उस सिचुएशन में उसको डील कैसे कर सकें। तो ये एक खामख्याली है कि उनमें सोशलाइज़ेशन का वो भी नहीं होता और एम्पैथी भी नहीं होती। तो दिस इज़ अगेन अ बिग मिथ। So, sir, that means they want to socialize, but they lack the skill set to actually do so. And they are empathetic, but again, they cannot understand their own responses and they cannot pick those cues, because of which they cannot actually express themselves completely. But that ट्रू, doesn't mean that they are not empathetic. बिल्कुल।